हेलो हेलो This call is now being recorded. जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम। कादरी साहब कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जहीर कादरी बोल रहा हूँ। चांदपुर। जी चांदपुर वाले जहीर कादरी। अच्छा, कादरी साहब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है हुजूर, आपकी दुआएं हैं। आपके ताल्लुक से ये एक इस्तिफ्ता और फतवा जो है जी उसमें आपके ताल्लुक से निहायत संगीन चीजें मंसूब हैं। जी उसमें से एक ये है कि इमाम अपने आप को इमाम मेहदी कहना और ये कहना कि इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते उस हाल में पहुंच जाता है कि अगर उस हाल में इंसान कोई गुनाह का इर्तिकाब कर ले तो उससे कोई मुआखजा नहीं होता है। ऐसी माज़अल्लाह ये भी उसमें है कि कुरान में जो लफ्ज़ ज़हीर है उससे मैं मुराद हूँ, या माज़अल्लाह मेरे मुरीदों से सवालात कब्र नहीं होंगे। जिब्रील अमीन कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ अक्ल का नाम है। ये माज़अल्लाह कि जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो खाने काबा में नमाज पढ़ाऊंगा, पूरी दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ेगी। या अंबिया किराम के जिंदा होने का मतलब ये है कि उलमा किराम जो है वो जो तशरीफ लाते हैं वो अंबिया किराम के अरबा होते हैं। इस तरीके से कुछ संगीन किस्म की बात आपकी तरफ मंसूब की गई है, जिनमें कि कुछ तो सराहतन कुफ्र है। जी बिल्कुल। और कुछ निहायत गुमराह कुन और बददीनियत की तरफ ले जाने वाली है। तो ये जो चीजें चल रही हैं और काफी वायरल हो रही हैं, इस ताल्लुक से मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था कि इसकी क्या हकीकत है। हुजूर, अल्लाह का फजलो करम और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह करम है, गौसे पाक का फैजान नजर है। बिहम्दी ताला मेरी जबान से कभी ऐसे अल्फाज किसी ने किसी तकरीर में बिल्कुल नहीं सुने होंगे। हजारों सालिकीन तालिबीन मुहिबीन हैं जो मुझे मानते हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, और मैं मुसलसल मसलक आला हजरत अहले सुन्नत व जमात की खिदमत में मसरूफ अमल हूँ। 13 साल में कभी भी किसी मेरे चाहने वाले ने इस किस्म की बात कभी नहीं कही। बीच में कुछ लोग मुझसे नाराज होकर ये कहा, कुछ लोग इसके गवाह मौजूद हैं। नहीं हुजूर, ये वही गवाह मौजूद हैं जो यहाँ से मेरी मुखालफत पर खड़े हुए हैं। उनमें से कोई जो मेरा मानने वाला या मेरे करीब रहता है, या जिन लोगों को इन्होंने गवाह बनाया है, 2 लोग गवाह बनाते हैं कि सैयद एजाज अली कानपुर वाले इसके गवाह हैं और मौलाना अब्दुल कादिर साहब इसके गवाह हैं। वो आज भी मेरे पास खानका में मौजूद है चांदपुर में। अच्छा हुजूर, आप उनसे खुद आकर के, या आप कहें तो मैं उनको पास भेज देता हूँ आपके, आप उनसे बिल्कुल खुद सामने बैठा के पूछ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान से कभी इस किस्म की सरीह गंदगी, सरीह कुफ्र या इस तरह की बेबुनियाद बातें जो शरीयत और इस्लाम और अहले सुन्नत व जमात के अकायद से बिल्कुल खिलाफ हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान से नहीं निकले। जाहिर सी बात है कि ये तो किसी से तवक्को भी नहीं हो सकती है। तवक्को भी नहीं हो सकती हुजूर, आप भी मुझे बचपन से जानते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे अकायद और नजरियात का हामिल है तो वो तो बिलाशुबा दायरे इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल खारिज होगा हुजूर, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरी जबान से कभी अल्लाह का फजल करम है ऐसी बातें कभी नहीं निकली, ना ऐसे अकायद मैंने कभी गढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे अकायद कभी ऐसे थे, ना है, और ना इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के साये कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी जबान से कभी। मैं तो आपके ताल्लुक से जानता हूँ कि आप मतलब हमेशा मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत की ताईद और हिमायत और उसी के मुताबिक आपके मुझे अफसोस है, मैं बहुत ही टेंशन में हूँ कि आखिरकार इस तरह के इल्जाम ठहराने वाले कम से कम एक बार अगर मुझसे बात कर लिया करें तो उन्हें क्या दिक्कत है। जिन लोगों ने इल्जाम लगाए मैं उनके पास खुद गया। अच्छा। और मैंने कहा कि भाई अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो नाराजगी तक रहनी चाहिए, इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं। आपने हमारे ऊपर इस तरह के संगीन इल्जाम लगाए हैं, क्या इसका कोई शरीफ सबूत है आप लोगों के पास। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल कादिर और मौलाना सैयद एजाज साहब जो है इसके गवाह हैं। तो मैंने कहा अभी बात कीजिए आप। तो मैंने सैयद साहब से भी बात की। सैयद साहब ने कहा हुजूर, हमने कभी आपकी जबान से ऐसे अल्फाज नहीं सुने। अच्छा। और मौलाना अब्दुल कादिर साहब को मैं साथ लेकर गया था, उनसे भी मैंने कहलाया, मैंने कहा मौलाना अब्दुल कादिर अल्लाह को गवाह करके कहो कि क्या कभी मैंने ऐसी कोई बात कही है। मुंह दिखाने की बात नहीं, मुंह देखकर बात न करना। जो अल्लाह रसूल के ईमान और अकीदे की बात हमारे मामलात और बात है इस वक्त, उसको नजर में रखते हुए, अल्लाह से डरते हुए
صحیح بات بتاؤ کہ بات کیا ہے، میری زبان سے کبھی ایسا سنا؟ ہاں تو مولانا عبد القادر صاحب نے بھی کہا کہ حضور ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا آپ کی زبان سے، اور یہ ہمیں بیچ میں منسوخ کر رہے ہیں، ہاں یہ بالکل غلط بات ہے، ہاں ایسا کبھی ہم نے نہیں سنا۔ تو آپ کا جو یہ توبہ نامہ بھی وائرل ہو رہا ہے؟ جی، تو میں نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک ویڈیو ان لوگوں نے ناراضگی میں ایک بچی کو ساتھ لے کر کے خانقاہ کے خلاف شائع کر دی کہ صاحب وہاں مدرسے میں صحیح نہیں ہوتا بچیوں کے ساتھ، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں، اور وہ پھر واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دی گئی۔ تو مجھے اس کی تشویش ہوئی کہ یہ چیز مارکیٹ میں جائے گی، پبلک میں جائے گی، تو پبلک جو ہے مدرسوں کو اپنی نظر میں گرا ہوا سمجھے گی، اور خانقاہوں سے ایک امید لگائی بیٹھی ہے قوم، اور خانقاہوں میں بھی اگر اس قسم کی باتیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا قوم میں۔ تو میں اس لیے ان کے پاس رات ہی کو گیا ان لوگوں کے، اور میں نے ان سے منت سماجت کی، میرے بھائی اس کو ہٹا دو آپ۔ تو ان لوگوں نے وہی الزامات والی باتیں رکھی، میں نے کہا بھائی شرعی ثبوت ہو تو میں توبہ کر لیتا ہوں ابھی، تو شرعی ثبوت تو یہ لوگ دے نہیں سکے چونکہ ان کے پاس بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں تھا، 2 لوگ تھے شرعی ثبوت کے لیے جو پیش کر رہے تھے، وہ 2 لوگوں نے گواہی جو ہے اس کے خلاف میں دی، ایک سے میری رات کو بات ہو گئی تھی، ایک سے صبح میں میں نے ان کے سامنے بات کرائی۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی توبہ کر لیتے ہیں ہم سب لوگ مل کر کے، میں نے کہا صحیح ہے یہ تو اچھی بات ہے، چلو توبہ کر لیتے ہیں، توبہ احتیاط میں کیا جاتا ہے، آپ لوگ بھی توبہ کر لو میں بھی توبہ کر لیتا ہوں، اور ایسی توبہ تو میں ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہوں، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم سب لوگ توبہ کرتے رہیں اور لوگوں کو کراتے رہیں۔ تو اور میں ہر پروگرام میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی کسی سے اگر میری جانے انجانے میں کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے جو ہے آگاہ فرمائیں، انشاءاللہ مجھے رجوع کرنے والا پائیں گے۔ تو میں تو توبہ کرتا ہی کراتا رہتا ہوں، چلو ابھی بھی کر لیتے ہیں، تو میں نے ان لوگوں کو بھی توبہ کرائی اور خود بھی توبہ کی، اور میں نے کہا چلو ایسا ہے، انہوں نے کہا چلو لکھ لیتے ہیں اس کو، میں نے کہا اچھی بات ہے لکھ لو کوئی دقت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے وہ لکھ لیا، ہم نے لکھوا دیا، ان لوگوں نے بھی کہا میں بھی لکھوں گا اپنا، انہوں نے اپنا نہیں لکھا اس ٹائم، نہیں لکھ سکے، یہ کیا وجہ رہی ہے تو یہ نہیں پتا ہوگا، لیکن میرا والا جو ہے انہوں نے شائع کر دیا، اس لڑکی کی ویڈیو کے ساتھ وائرل کیا، اچھا جس میں لوگوں نے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیا کہ جنہیں حضرت توبہ کرتے گھوم رہے ہیں تو جنہیں ان کے اندر واقعی یہ کمی ہے کیا، اور پھر کچھ دن کے بعد دیکھنے میں آیا کہ اس کو جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر توبہ لزوم لگا دیا کہ تو توبہ لازم کیا انہوں نے، حالانکہ حضور توبہ لازم میں آج بھی میرے پاس اس کی آڈیو بنی ہوئی ہے، میں آپ کو سنوا بھی سکتا ہوں اس کی، میں نے وہاں موبائل آڈیو اس پہ لگا لیا تھا، کیا نام ہے ریکارڈنگ پر، تو وہ وہاں پر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں توبہ احتیاط تو ہمیشہ کرتا ہوں، آؤ چلو کر لیتے ہیں، اور اگر تمہیں جو ہے مجھے نیچے دکھا کر کے میری توبہ مجھ سے توبہ کرا کر کے اگر تمہارے نفس کو سکون ملتا ہے، کسی مومن کو سکون ملتا ہے تو مجھ سے 1000 بار توبہ کرائیے آپ۔ میں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ توبہ کی اللہ کی رضا کے لیے، اس سے اس الزامات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا توبہ سے متعلق، یہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے حضور کہہ رہا ہوں، التزامن نہیں بلکہ لزومن جی بہرحال یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، اس سے آپ کوئی تحریری وائرل کیجیے، جی اور کبھی بھی خلاف اسلام جو ہے وہ کوئی کلمہ زبان سے جس سے اسلام خطرے میں آیا، بے شک مسلک خطرے میں آیا، وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں حضور کبھی اللہ کا فضل و کرم ہے، ابھی تک میری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلی کبھی بھی۔ اچھا یہ وہی لوگ بول رہے ہیں جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں، جی انہی لوگوں نے بولا، جو لوگ راضی ہیں ہزاروں کی تعداد میں سالکین ہیں، علماء ہیں، صوفی ہیں، پیر فقیر ہیں، بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، آخر کوئی تو بولتا میرے عقائد میں اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ راضی ناراضی تو اپنی جگہ پر ہے، وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے کہ انسان پر کفر اور شرک اور بدعت اور گمراہی اگر ہے، اور ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا کسی کو نہیں لینا چاہیے۔ جی وہی افسوس کی بات ہے کہ بھائی اگر میرے اندر 10 سال تک تم یہاں خانقاہ میں رہے ہو، آپ سب لوگ آتے جاتے رہے ہو، مجھ سے ملتے بھی رہے ہو، میرے پاس بھی رہے ہو، اگر ایسی کبھی زبان سے میری بات نکلی ہوتی تو تمہیں بولنا چاہیے تھا اور اس پر اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ آج جو ناراضگی کے بعد اعتراضات ہو رہے ہیں، کاش یہ اعتراض پہلے ہی کرتے تو اگر ایسی میری کوئی کمی خامی ہوتی بھی تو میں اسی وقت توبہ کر لیتا۔ جی صحیح بات۔ لیکن 10 سال میں تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے اور یہ عقیدے کے خلاف ہے آپ کے، ایسی بات میرے ذہن میں بھی نہیں جو یہ لوگ بول رہے ہیں۔ اور ایسی کوئی اہل سنت و جماعت مردود بیکار سے بیکار نالائق سے نالائق انسان بھی کتنا بھی ان پڑھ بھی ہوگا تو وہ بھی ایسے الفاظ نہیں بول سکتا، ایسے عقائد نہیں رکھ سکتا۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ تو آخر میں نے بھی علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس کا فیضان میرے ساتھ ہے، آخر اتنا شعور تو مجھے ہے کہ کون سی چیز شریعت کے منافی ہے اور کون سی شریعت کے موافق ہے، اور پھر مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کی خدمت کا میں دم بھرتا ہوں، رات دن اسی کی خدمت میں لگا ہوں حضور، جان مال ایمان، جان مال سب سے میں لگا ہوا ہوں رات دن،
اور بار بار عاجزانہ منکسرانہ ہر اعتبار سے میں علماء کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، کوئی بہت بڑا علامہ مفتی بھی نہیں ہوں میں. اگر مجھ سے کوئی کمی خامی ہو تو مجھے بتا دینا، میں انشاءاللہ رجوع کرنے والا آپ مجھے پاؤ گے. یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ اگر کوئی خلاف شریعت کوئی کلمہ زبان سے نکل جائے تو فوراً رجوع کرو اس سے. تو حضور جان کے تو کبھی بھی ایسا نہیں، ہم نے کبھی نہیں بولا، لیکن اگر انجانے میں کبھی کہیں نکل بھی گیا ہو تو آدمی بتائے تو توبہ کر لے آدمی. ہاں بس بالکل صحیح بات ہے. جی صحیح بات ہے. مگر ان لوگوں نے کبھی بتایا ہی نہیں. اتنے عرصے دراز تک میرے ساتھ رہے، سب لوگ سب کچھ رہا اور بڑے عقیدت مند اور بڑے محبت والے سب کچھ رہا، لیکن کبھی ان لوگوں نے کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں ہم سے نہیں کہی، نہیں بتائی. اور شرعی ثبوت آج بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب جو 10 سال پہلے مجھ سے ناراض ہو کے 7 سال پہلے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، ان لوگوں نے اس وقت یہ الزام کرے تھے. میں نے ان لوگوں کو بلایا، میں نے کہا بھائی جہاں بھی آپ بلاؤ میں آ جاتا ہوں، یا تو آپ آ جاؤ اور انہیں ثابت کرو، انشاءاللہ مجھے رجوع کرنے والا پاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم خانقاہ تو نہیں آ سکتے، البتہ ممبئی آ جائیے. تو میں ممبئی چلا گیا حضور. میں نے 3 دن تک انتظار کیا، ان میں سے کوئی نہیں پہنچا. ان لوگوں نے الزام لگایا تھے. جب نہیں پہنچا تو میں نے وہ باقاعدہ اپنی خانقاہ میں پروگرام رکھا. وہ ہمارا ایک مدرسہ چلتا حضور. میں نے وہ پروگرام رکھا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. اس میں علماء کرام بھی موجود تھے اور عوام کے لوگ بھی موجود تھے. ان کے سامنے میں نے پھر وہ تمام الزامات جو آج بھی لگ رہے ہیں، جو لگا رہے ہیں لوگ، وہ الزامات کو دہرایا میں نے کہ اس قسم کے الزامات لوگ میرے اوپر لگا رہے ہیں. میں نے ان لوگوں کو بلایا تھا الزامات لگانے والوں کو کہ بھائی آ کر کے ثابت کرو تو میں بھرے مجمع میں توبہ کر لیتا ہوں. لیکن وہ لوگ نہیں آئے. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کی بات جھوٹی ہے. اور میں پھر بھی توبہ احتیاط آپ سب کے سامنے کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی احتیاط توبہ کرائی سب کو اور کی بھی خود بھی. لیکن میری زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکلا. کوئی گواہ ہو تو مجھے میرے سامنے لائیے. جی. تو سید احسان کے ان کے ذمے جو ہے وہ ان الزامات کو ثابت کرنا تو ہے ہی. جی وہ ثابت اس کریں. اب یہ کئی سارے لوگ ہو گئے ہمارے جو مخالف پہلے ہو گئے تھے. اب کچھ لوگ اور ناراض ہو کر چلے گئے یہاں سے، ہمارے یہاں سے. تو جس کی وجہ سے ان لوگوں کا سہارا لے کے ان پرانے مخالفین نے نئے والے ہمارے ناراض لوگوں کو ساتھ لے کر کے یہ پھر نیا پروپیگنڈا ان لوگوں نے چلا دیا. حالانکہ یہ نئے والے جو لوگ ہیں ان سے ہمیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں بولیں گے. اور نہ ہی ان کے کچھ معاملات تو ان کے اپنے ہیں ہی نہیں. وہ پہلے والے ہی جو پہلے گڑے گئے تھے وہی باتیں ہیں سب. اچھا جی اکثر باتیں ان میں وہی ہے جو پہلے گڑی گئی تھی. اور اس نہ اب والوں پر اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے نہ پہلے والوں پر کوئی شرعی ثبوت ہے. اب کوئی حضور جو میرا باغی ہے اگر آ کر کے میرے اوپر جھوٹ گڑے تو مجھ پہ توبہ واجب کیسے ہوگی؟ توبہ جھوٹے لوگوں کو اگر کوئی لا کر کے کہنے لگے کہ ظہیر قادری نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ہزاروں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا. اور 2-4 آدمی آ کر کہے کہ نہیں انہوں نے جو ایسا کیا، اور وہ بھی 10 سال میں کبھی نہیں کہا، اب آ کے اچانک کہہ رہے ہیں. اور وہ بھی وہ باتیں جو 7 سال پہلے میں نے کہا کہ بھئی آؤ آ کر کے ثابت کرو تو نہیں کر سکے، نہیں آ کے بتایا کچھ بھی. اب پھر آ کر کے انہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے. تو حضور یہ سب بے بنیاد انکار کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ان کے پاس میں کوئی ثبوت شرعی اگر ہے تو پیش کریں، اور ثبوت شرعی اگر نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ تو ایک اپنی جامع تحریر اس تعلق سے آپ جو ہے وہ. جی میں انشاءاللہ برات نامہ ڈالنے والا ہوں. ذرا میں انہیں سب چیزوں کے بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، ذہن کام نہیں کر رہا تھا بہت زیادہ. اور ادھر ہمارے گھر میں ڈلیوری ولادت کا مسئلہ تھا کچھ. چلیے میں ابھی بھی ہاسپٹل ہی میں ہوں. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام فتنوں میں انشاءاللہ جلد اس کو تحریر کو جو ہے برات نامہ کے طور پر انشاءاللہ کوشش پوری آپ جو ہے نا اپنی مکمل جو چیز آپ کی طرف منسوخ کی جا رہی ہیں آپ ان سے اظہار برات جو ہے وہ سب نامزد طور پر کیجیے. جی متعین کر کر کے کہ یہ چیزیں ہیں جو منسوخ کی گئی میرے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی اس کو وائرل کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور. میں انشاءاللہ ضرور وائرل کروں گا. اور یہ حضور میں دعا فرماتے رہیں. اور حضور آپ کی بارگاہ میں بھی یہ میری مدنی التجا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کی کبھی بھی کوئی کمی خامی ہوئی ہو تو آپ آ کر کے میرا کان پکڑ کے مجھے توبہ بتانا اور آ کرنا یہ شرعی ذمہ داری ہوتی ہے. جس کو اگر کوئی چیز ایسی خبر مل رہی ہے تو اس کو وہ بتائے اور اس کی مکمل دلائل کے ساتھ اس بات کو رکھے. جی حضور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ میرے سرپرستوں نے میرے سرپرست ہیں آپ میرے بزرگ ہیں. آپ نے جو اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھ سے جو ہے سوالات کر کے جو ہے میرے دل کو ہلکا کیا ہے. ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا. اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی، بے شک یہ ذمہ داری ہے. اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام تک پہنچایا ہے. مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.
اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے سائے میں رکھے سلامت، آمین آمین. اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ.